बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सवाल किस जज की तरफ से किया गया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और नैब ने जरदारी को भी एनआरओ दे दिया। क्या कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब से अस्सना ना मिला हो? ये रिमार्क्स अदालत की तरफ से दिए गए। और व्यूअर्स आपको ही बताएं कि फजलुर रहमान का तालिबान के जरिए कप्तान के सूबे पर कब्जे का मंसूबा, तालिबान मूवमेंट का आगाज आखिर सवात से ही क्यों होता है और इसके पीछे कौन से किरदार हमेशा से कारफरमा हैं? मिडनाइट जैकल के मोहरे आज भी जिंदा हैं, मुतहरिक हैं और दोबारा उन्हें एक्टिव किया गया है। तालिबान की धमकियां सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को ही क्यों मिल रही हैं और पाकिस्तान का मेन मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब भी तलाश करेंगे। और 9/11 के बाद फजलुर रहमान को केपीके में हुकूमत क्यों मिली और किसके कहने पर हुकूमत दी गई और मकासद क्या थे? और फिर बेनज़ीर के बाद इमरान खान को तालिबान से लड़ाने का मंसूबा क्या है और ये मंसूबा कहां पर तैयार किया गया, इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको सबसे पहले ये बताएं, गैर मुल्की साजिश के बाद इमरान खान को अवाम और इक्तदार से दूर रखने का हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर इमरान खान रोज बरोज अवाम में मकबूल होते गए। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान का वोट बैंक सूबा केपीके के बाद पंजाब और सिंध तक पहुंच गया है, मगर मुखालफिन ये समझते हैं कि इमरान खान का बेस कैंप और कप्तान के जान निसारों का सूबा खैबर पख्तूनख्वा ही है। ये कप्तान ही हैं जिन्होंने उस वक्त वज़ीरिस्तान और कबायली अवाम के हक में आवाज़ उठाई जब अमेरिका के हुक्म पर ऑपरेशन शुरू करके उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही थी। ये इमरान खान ही थे जिन्होंने मासूम कबायलियों पर ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीक शुरू की और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ उठाई। ऐसे इक़दामात के बाद इमरान खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के अवाम के हीरो बन गए। 2013 और 2018 के इंतखाबात में भी सूबा केपीके के अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और पीटीआई ने दूसरी मरतबा मुसलसल वहां पर अपनी हुकूमत बनाई, मगर हर बार अफगानिस्तान के तालिबान से वाबस्तगी का दावा करने वाले फजलुर रहमान से कोई ना कोई काम लिया जाता है। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और तालिबान की हुकूमत गिराई तो बज़ाहिर तालिबान की हमायत करने वाले फजलुर रहमान को इक़्तिदार से दूर होना चाहिए था, मगर तालिबान को काबू रखने के लिए उन्हीं के उस्ताद की खिदमात ली गई और अफगानिस्तान के पड़ोस में वाक़या पश्तूनों के सूबे के केपीके में मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत दे दी गई। और ये वक्त है मुशर्रफ साहब का। और आपको याद होगा कि इसके बाद जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के नाम पर तहरीक ने जन्म लिया तो सवात में सूफी मोहम्मद की क़यादत में तालिबान को दोबारा जिंदा किया गया। मिडनाइट जैकल के मरकजी किरदार मेजर आमिर, जो सूफी मोहम्मद के करीबी अजीज जाने जाते हैं, उसने भी अहम किरदार अदा किया इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। सवात तहरीक के भी मौलाना फजलुर रहमान से करीबी ताल्लुक़ है, आपको याद होगा। और सबसे अहम बात व्यूअर्स ये है कि इस बार भी ये खौफनाक मंसूबा बनाया जा रहा है कि कप्तान और तहरीक इंसाफ के गढ़ समझे जाने वाले सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए तालिबान को जिंदा किया गया, यानी किया जा रहा है और किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ उनके नज़रियाती मुखालिफ पश्तून तहरीक को भी अलहाक कराया जा रहा है। चंद रोज़ पहले इसकी एक झलक हमने सवात में देखी। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। और ज़रा ये बताते हैं कि जनाब इस मंसूबे के लिए फजलुर रहमान को मिशन दिया गया है कुछ ताकतों की तरफ से। इसके पीछे कुछ गैर मुल्की ताकतों की आशीर्वाद भी है। अगरचा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में व्यूअर्स वज़ीर दिफा ने इस खतरे से कौम को आगाह किया, मगर आप सब ये जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ के ये आंसू मगर मच के आंसू हैं। फजलुर रहमान इन दिनों में केपीके में मजहबी फैक्टर को जिंदा करने के लिए कभी इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार दे रहे हैं तो कभी उन्हें आज़ाद ख्याल लिबरल के तौर पर पेश करके खतरनाक खेल खेल रहे हैं। व्यूअर्स याद रखें कि ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही कि सवात में लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुंच सकती है, ये मेरा ख्याल है कि पहुंच चुकी है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है, मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। रिश्ते हुए ज़ख्मों को नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सवात में 13 साल बाद वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। वहां लगी आग मुझ समेत सबके दामन को अपनी लपेट में ले सकती है। खुशी की बात यह है कि सवात के लोग इकट्ठे हुए,
ایشوز کے حل کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ ویئرز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی بھتے کی کالز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو، ان کے لیڈرز کو، تاکہ ایک انریسٹ پیدا ہو سکے جو ایک الارمنگ فیکٹر ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی تو اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان وہ لیڈر ہیں ویورز جو افغانستان میں طالبان کی حکومت کے دوران فخر سے ان کے استاد کہلواتے تھے۔ یہ وہ مولانا ہیں جنہوں نے دفاع افغانستان کے نام پر امریکہ کے خلاف پاکستان میں بڑی تحریک شروع کی تھی، مگر حقیقت میں امریکہ کے رابطے میں تھے۔ تحریک تو دفاع افغانستان کے نام پر چلا رہے تھے، مگر جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو نہ صرف وہ تحریک دم توڑ گئی بلکہ کے پی کے میں وہ حکومت لے کر مزے لوٹتے ہمیں نظر آئے۔ اب فضل الرحمان صرف انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور کپتان کو نیچا دکھانے کے لیے کے پی کے میں طالبان کو لانے کا آگ کا کھیل شروع کر رہے ہیں، مگر یہ نہ بھولیں کہ یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، وہ آگ جس میں پاکستان نے 20 سال تک قربانی دی۔ اگر یہ آگ لگ گئی تو اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن خوب اٹھائیں گے، ماضی میں بھی اٹھایا اور دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں، مگر فضل الرحمان کو کچھ نہیں ملے گا اس پورے کھیل کے اندر۔ اور ویورز، اس سے قبل جنرل پرویز مشرف پر یہ الزام ہے کہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو سے طالبان کو لڑایا اور پھر ان کی مدد سے بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، یہ الزام ہے۔ اب دوبارہ 15-16 سال بعد یہ کھیل دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ ہیں خان صاحب اور ان کی حکومت اور ان کا صوبہ، جہاں پہ ان کی پاپولیرٹی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کے کئی ممبران اور رہنماؤں کو طالبان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، بھتے کے کالز آ رہی ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھمکیاں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کے لوگوں کو کیوں مل رہی ہیں اور کسی کو کیوں نہیں مل رہی، تاکہ ٹارگٹ کیا جا سکے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو۔ ویورز، یاد رکھیں کہ ہزاروں شہادتیں لے چکے، کیا مولانا صاحب یہ کھیل بند کریں گے یا جاری رکھیں گے؟ اور اس وقت جب پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کے کچھ امکانات پیدا ہوئے ہیں، کیا مولانا کو یہ کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے گی؟ فضل الرحمان کون سی ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پر ہیں، اس کا پتہ لگانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، تحریک لبیک پاکستان جو پنجاب بیس ہے، چند روز پہلے اس کی کے پی کے کئی شہروں ایبٹ آباد، مانسہرہ میں بڑی ریلیاں نکلوائی گئی ہیں۔ معاملات اتنے حساس ہو گئے جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئے، کلیشز بھی ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی، اور اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اسے رپورٹ اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ معاملہ ایک حساس تھا، اور اگر یہ میڈیا پر رپورٹ ہوتے تو پھر شاید اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہو سکتے تھے۔ لیکن وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کو ایکٹیو کر رہی ہیں تحریک انصاف کے خلاف اور کے پی کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک مجرمانہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے اور فضل الرحمان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ویورز، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ باتیں رہ گئی تھی، ویڈیو کا جو وقت تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا دورانیہ، تو وہ 3 خبریں افواج پاکستان نیب قانون سے باہر کیوں ہے، یہ سوال پوچھا ہے۔ پاکستان کا میڈیا بہت دفعہ ڈنڈی مارتا ہے، ابھی بھی پاکستان کے میڈیا کی طرف سے ڈنڈی ماری گئی ہے۔ یہ خبر جو استفسار کیا گیا تھا اسے رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ایک فاضل جج ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے سوال پوچھا اور اس کو پاکستان کے میڈیا نے بالکل جو ہے وہ آؤٹ کر دیا، حذف کر دیا، جیسے یہ بات کہی ہی نہیں گئی۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج نے استفسار کیا کہ افواج پاکستان کو نیب کے قانون سے باہر کیوں رکھا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے جو نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کا کیس ہے۔ خواجہ حارث صاحب اسے لڑ رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ریمارکس آئے تھے کہ افواج پاکستان کو نیب قانون کی دسترس سے باہر کیوں رکھا گیا، ملک میں سارے بڑے کاروبار تو انہی کے ہیں، حیرت ہے کہ تحریک انصاف نے فوج کو نیب قانون کی دسترس سے باہر رکھنے پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا۔ اچھا، فوج بہت سارے بزنسز اور جس طرف اشارہ دیا گیا ہے اس کو بھی اس سے حذف کر دیا گیا، حالانکہ یہ ریمارکس دیے گئے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن کا تعلق پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، یعنی بہت سارے کاروباروں میں ان کی شراکت ہے اور ایک لسٹ موجود ہے، اور اس پر اعتراض اٹھایا گیا ایک جج کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کیوں نہیں کر رہے، اور اس پر مجھے حیرت ہوئی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم بن جائے گی کہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف لڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کے پی کی سچویشن دیکھ لی کہ کس طرح معاملات جو ہیں وہاں پہ حساس ہو چکے ہیں، اور اب مذہبی جو فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا پریشر گروپ نہیں ہے، کوئی ایسا جو مافیا نہیں ہے جس سے عمران خان کو لڑانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جا رہی، یعنی گرانے کی کوشش بار بار کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں اسی تناظر میں دیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ معاملہ بھی اٹھائے، فوج کے خلاف بات کرے، اور جب اسے ایک عدالتی کور مل جائے گا اور عدالت کے اندر بحث ہوگی، ریمارکس دیے جائیں گے، تو پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ اسے استعمال کریں گے۔ آج یہ بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق ججز کو بھی استثنا نہیں، ججز کے حوالے سے کوئی پردہ داری ہو تو علیحدہ بات ہے، احتساب کے لیے دیگر ادارے بھی موجود ہیں۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے کیس کے اندر یہ فیصلہ لکھا گیا کہ ججوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا، ٹریل کیا ہے، یعنی اس کا حوالہ بھی یہاں پر کاش اگر وہ دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اثاثوں کا آمدن سے محض زائد ہونا کافی نہیں، اثاثہ جات میں کرپشن یا بے ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بہت ہی مجھے اب حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب ہیں فاضل جج صاحب کو یہ نہیں معلوم۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں ویورز، اور پاکستان سے باہر آپ جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چاہے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہو، ٹیک اوے پہ کام کرنے والا ہیلپر ہو، سڑک پر لیف فلیٹنگ کرنے والا کوئی شخص ہو، اگر وہ کیش ان ہینڈ کام نہیں کر رہا اور اس کے پیسے اس کے بینک میں آتے ہیں، اس کی تنخواہ اس کے بینک میں آتی ہے، تو اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی تمہاری جو آمدن ہے وہ ہے 7,000، لیکن تمہارے اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں 20,000، تو باقی جو 13,000 ہے وہ کہاں سے آیا؟ کسی عام بندے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ریمارکس دیے گئے کہ اثاثہ جات میں کرپشن، جو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایلیمنٹ کرپشن کا ہو تو پھر پوچھا جائے، اور اگر پیسے زیادہ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ کل کو کوئی عدالت آ کر کہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات پر پھانسی ہونی چاہیے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے جسے نیب قانون سے استثنا نہ ملا ہو؟ تحصیل کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے فیصلے بھی مستثنا ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ بظاہر افسران کو عوامی عہدیداران کو فیصلہ سازی کی آزادی دی گئی ہے، کیونکہ مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ پبلک جو آفس ہولڈرز ہیں وہ اور عام آدمی، تو یہ اس میں تفریق جو کی گئی ہے۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے قوانین میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے قانون بنایا 2022 کے اندر، پارلیمنٹ نے اسے پاس کیا 2022 کے اندر، لیکن آپ اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو، جو جملہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے استعمال کیا گیا نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، یعنی ہر بندہ اس نظام کے اندر اسے نیا کر کے صاف نہلا دلا کے جو ہے وہ دوبارہ سسٹم کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا نظام۔ آپ لوگ جو اسلام آباد میں موجود ہیں ضرور جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور پوچھیں ان سے کہ کب آپ کی آنکھیں جو پٹی بندھی ہوئی ہے نا کہ انصاف کہ وہ جو ترازو ہوتا ہے اور ایک آنکھوں میں پٹی، وہ اکثر آپ نے بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ہوگا، وہ پٹی کب کھول کر آپ انصاف کریں گے؟ کب کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، کب عام آدمی کو فائدہ ملے گا؟ عام آدمی جو سڑک پہ کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے یعنی عدالتوں کی طرف سے ایسے کرداروں اور مافیاز کو ان کے بیڈ رومز میں جا کر انصاف دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا نظام ویورز، اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح پاکستان کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے، پاکستان کے عام آدمی جو پیسہ بناتا ہے، اس سے اب سوال نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز، یہ وہ مافیاز ہیں جنہوں نے عدالتوں سے لے کر پاکستان کے ہر ادارے کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ضرورت پہنچتی ہے ان لوگوں کو
یہ اس سسٹم کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ورز آپ کو یہ بتا دیں چلیں کہ آج ایک خبر اور بھی آئی ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر اس لیے تھی کیونکہ زرداری صاحب کی بریت ہو گئی ہے، وہ بھی اسی سے تعلق ہے۔ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو سلیکٹیو انصاف دینے کا، 25 سال پرانا کیس ہے آصف علی زرداری صاحب کا، اور انہیں بریت کا اس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو اپیلیں واپس لی گئی ہیں نیب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیس بہت پرانا ہو گیا، دیمک لگ گئی، فائلیں کہاں گئی ہمیں نہیں معلوم۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پروسیکیوشن نے پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ جناب ریکارڈ گم ہو گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ریکارڈ کہاں پر ہے۔ پروسیکیوشن عدالت میں پیش ہوتی ہے اور صرف 3 لائنیں بطور دلیل عدالت کے سامنے رکھتی ہے۔ کیا کہا گیا کہ اپیلوں کی مزید پروسیکیوشن ایک لا حاصل مشق ہے۔ آصف زرداری کے خلاف دستاویزات کی فوٹو کاپی بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہے۔ دستیاب دستاویزی جو ثبوت ہیں، شواہد ہیں، قانون شہادت کے مطابق نہیں ہے، یعنی پہلے ریکارڈ کو ٹیمپر کرو، فائلوں کو غائب کرواؤ، اور اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر کہو کہ جناب فائلیں گم گئی ہیں اور جن کے خلاف ہم نے کیس کیا تھا اب یہ کیس نہیں چل سکتا، اور ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس مین پاور ہے، لہٰذا اس کیس کو بند کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہمیشہ سے آصف علی زرداری صاحب وہ اس مافیاز کے وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنے کیسز کو اسی طرح معاف کروایا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوئس جو بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا اور واجد شمس الحسن صاحب جو تھے وہ آپ کو ڈبے لے جاتے ہوئے نظر آئے، اور شیخ عظمت سعید صاحب نے لکھا کہ وہ ڈبے کہاں پر ہیں، نیب کے تہہ خانے میں موجود ہیں، انہیں کھول کر چیک کر لو، کہیں انہیں دیمک تو نہیں لگ گئی، کیا اس میں کوئی ردی تو نہیں بھر کر رکھ دی گئی۔ تو کل کو نیب یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب جو کیسز سوئس بینک کے حوالے سے جو ریکارڈ آیا تھا پاکستان میں ان کو کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ تو یہ ہے ویورز پاکستان کا نظام، صرف 3 لائنوں میں جو پروسیکیوشن نے اپنے دلائل دیے اور پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے انصاف کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے۔ اس جماعت کو بین کر دینا چاہیے۔ ایک پیرلل چیف جسٹس پاکستان سوموٹو لے سکتے ہیں اگر وہ لینا چاہیں، اور پوچھ سکتے ہیں کہ ریکارڈ کہاں پر کیا، کس کی ذمہ داری تھی۔ جب ریکارڈ ہی نہیں ہوگا تو آپ پھر عدالت میں جا کر کیا بات کریں گے؟ اور پھر قانون شہادت کے تحت جو ٹیکنیکل فالٹ لائن کریٹ کی گئی اس پورے کیس کے اندر، اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اتنے زیادہ لوپ ہول ہیں، آپ عدالت میں جا کر اب اس کیس کو کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے جو پروسیکیوشن نے اس کیس کے ساتھ کیا۔ اربوں روپے کی چوری کرو، کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنی دوستی یاری رکھو، اور پھر وہ کیا کرے گا کہ بڑے سے بڑے وکیل اس کے پینل پر ہوں گے، اور پھر وہ آپ کو عدالتوں سے کیسے معاف کروائے گا؟ 3 لائنیں کہہ کر آپ کے کیس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اعتزاز احسن صاحب کو اب جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے، اس جماعت کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور ایک عزت ملے گی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ایک مقام ملے گا۔ خیر وہ خود بھی بہت اچھے ایک جو ان کی لیگل پوزیشن ہے بینگ اے بیرسٹر، اور اس کے علاوہ جو ان کا سیاسی قد ہے، وہ شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر باقی لوگوں کا ہو۔ ایک اپنی ان کی پہچان ہے۔ آج انہیں دعوت بھی دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے فاروق حبیب صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف انہیں ویلکم کرے گی۔ ویورز اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر ضرور لکھیے گا کمنٹس کے اندر۔ میں معذرت دوبارہ چاہتا ہوں، میں نے یہ تینوں خبریں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکا کیونکہ خبریں بہت ساری تھیں اور مجھے وقت کا معلوم ہی ہو سکا، جو میری غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ اکثر میں بات کرتے کرتے وقت اس کا اندازہ مجھے نہیں ہوتا اور گفتگو ہماری لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔